अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। और नाज़रीन, प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज जो बाज़ाब्ता काबीना का इजलास हुआ है उसमें तौसी के बाद उससे ख़िताब किया। उससे ख़िताब करते हुए उन्होंने जो नए मेंबर्स शामिल हुए हैं काबीना में उनको खुशामदीद कहा। जो मामले ख़ुसूसी हैं, दीगर लोग जो अब कैबिनेट का हिस्सा बने हैं उसको उन्होंने खुशामदीद कहा और उन्होंने इजहार किया इस बात का कि मुझे यकीन है कि हम सब कि मिल के जो कोशिशें हैं, शबाना रोज़ जो मेहनत है वो रंग लाएगी और हम मुआशी तौर पर जो मंजिल हासिल करना चाहते हैं उसके हसूल में हमें आसानी होगी। इसके अलावा कुछ IMF के हवाले से भी इन्होंने बात की कि IMF का जो डेलीगेशन के साथ जो इस वक्त निगोसिएशंस चल रही हैं वो भी बेहतरीन तरीके से सारा काम हो रहा है और ये जो प्रोग्राम है वो हमारे लिए क्यों अहम है और हमारी मुआशी बहाली के लिए हमें बहुत ज़रूरत है इस प्रोग्राम की, तो इसलिए इस पर बड़ा संजीदगी के साथ काम हो रहा है। फिर वज़ीर आज़म साहब ने जो गुफ्तगू की, एक बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने आज की है। उन्होंने ये कहा कि मुख्तलिफ़ जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनका रिव्यू किया जाएगा हर 3 महीने के बाद। मैं ख़ुद आपके साथ बैठूंगा और जो उनकी परफॉर्मेंस होगी, जो कारकर्दगी होगी, उसकी मार्किंग की जाएगी और फिर ये सब हम आवाम के सामने रखेंगे, क्योंकि मैं और आप सब, मेरी पूरी टीम, हम आवाम को जवाब दें हैं और फिर उसके हवाले से हम आपको आगाह करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा जो अच्छी ख़बर मिली है वो तरसीलात ज़र के हवाले से है। अगर फरवरी में देखें तो $3.1 बिलियन तक जो है रेमिटेंसेस पहुंच गई हैं और एक्सपोर्ट्स को भी हम बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं और उस पर भी हमारा जो फोकस है बहुत ज़्यादा है। मुख्तलिफ़ मिनिस्ट्रीज़ का उन्होंने हवाला भी दिया कि हमें वहाँ पर बहुत पोटेंशियल नज़र आता है। मैरीटाइम्स की उन्होंने बात की कि वहाँ बहुत पोटेंशियल है। फिर रेलवे को उन्होंने कहा कि हम मुकम्मल उसकी ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। इस हवाले से भी प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी और उसके साथ साथ स्टेट बैंक की जानिब से भी आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। मुस्तहकम मौशी इशारे और महंगाई जो है वो मज़ीद कम होने की, इससे हमें जो है वो एक रिफ्लेक्शन मिलता है कि आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे स्टेबिलिटी नज़र आएगी। फिर IMF जो है वो बिजली की कीमतें कम करने के लिए जो प्लान पाकिस्तानी हुकूमत ने उनको दिया था उससे उन्होंने इत्तेफाक कर लिया है। इसका क्या इम्पैक्ट नज़र आएगा और फिर इसके साथ साथ एक और चीज़ जो इंटरलिंक्ड है कि बिजली की कीमतों के साथ साथ हमें जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उसमें भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसकी कीमतें कम होंगी। आज वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर इत्तलात ने भी एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें भी उन्होंने हमें मौशी बहाली के हवाले से नवीद सुनाई है और ये ख़बर दी है कि इस वक्त हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। फिर उसके अलावा जो इस वक्त चीनी के हवाले से चीज़ें चल रही हैं, उन्होंने शुगर मिल्स के हवाले से बात की कि वहाँ पर बड़ी हम सख्ती कर रहे हैं, मॉनिटरिंग हो रही है और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम प्रोग्राम के फ़र्स्ट हाफ में ये तमाम तर चीज़ें डिस्कस करेंगे। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। मेरे दाएं तरफ मौजूद हैं रशीद साफ़ी साहब, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब और बाएं तरफ शनीला अमार साहिबा और हुमायूं खान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। ये जो पहला इजलास हुआ है आज बाज़ाब्ता काबीना में तौसी के बाद, इसमें जो गुफ्तगू की है वज़ीर आज़म साहब ने, बहुत अहम गुफ्तगू की है। उन्होंने एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नए लोग जब आएंगे ज़्यादा बेहतर तरीके से हम काम कर पाएंगे, उनके तजर्बात से भी फ़ायदा उठा पाएंगे। और इसके साथ साथ जो रिव्यू होने जा रहा है तमाम मिनिस्ट्रीज़ का, उन्होंने कहा कि हर 3 महीने के बाद उनकी परफॉर्मेंस का जायज़ा लिया जाएगा। ये बड़ी एक ज़बरदस्त सी चीज़ है। शुक्रिया नाहिद। एक तो शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है इसकी एक अच्छी बात यह है कि इसमें सज़ा और जज़ा का अमल जारी और सारी रहता है। हमने कुछ दिन पहले देखा कि जिन लोगों ने इस हुकूमत का मुश्किल वक्त में साथ दिया और जो हुकूमत समझ रही थी कि शायद काबीना में उनकी शमूलियत से मुल्क व कौम की खिदमत में कुछ बेहतरी पैदा हो सकती है, तो इसी जज्बे के तहत कई अहम वज़ारतें अहम अफराद को सौंपी गई है। तो आज उसी तनाजुर में वज़ीर आज़म साहब ने उसी तसलसल में जो नए अरकान थे उनके साथ और उसके साथ साथ जो पुराने अरकान हैं काबीना के साथ, उनको ये बावर और ये बात उनको याद दिलाई कि अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि जज़ा के तौर पर या उनको कंपनसेट करने के लिए वजारतें दी गई है तो ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है बल्कि एक ज़िम्मेदारी है। और वज़ीर आज़म साहब ख़ुद दिन रात मेहनत करते हैं और एक मुश्किल वक्त से पाकिस्तान को निकाल के हम एक माशी दुरुस्त सिमत में जाने पे गामज़न हुए हैं। तो नए अरकान के साथ साथ पुराने अरकान के गोशगुजार किया गया है
کہ صرف حکومت کی جانب سے جزا کی توقع نہ کی جائے، بلکہ خدا نخواستہ کوئی وزارت اگر اپنی کارکردگی پوری طرح نہیں دکھاتی تو وزیر اعظم صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے بعد ان کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ کوئی وزیر یا مشیر اپنی جو ایک کمٹمنٹ ہے اپنی وزارت اور اپنی ذمہ داری کے ساتھ وہ پوری کرنے میں ناکام رہیں گے تو ان کو سزا کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یعنی ان کو اپنی وزارت سے ہاتھ بھی دھونا پڑ سکتا ہے۔ گوچہ وزیر اعظم صاحب نے اتنی تفصیل سے بات نہیں کی، وہ سافٹ سپوکن ہے، اور لیکن ایک پیغام جو ہم نے اس سے سینس لیا ہے یہی جاتا ہے کہ سزا اور جزا کے عمل پہ وزیر اعظم صاحب اور ان کی حکومت برابر یقین رکھ رہی ہے۔ مختصر میں یہ چاہوں گی کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ امن و استحکام کی بات کی ہے، اس کے حوالے سے جو قربانیاں دی جا رہی ہیں اس کو بھی سراہا ہے، کے پی کے بلوچستان کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں، اس تناظر میں کیا اقدامات آپ دیکھ رہے ہیں؟ پھر دانش یونیورسٹی کی انہوں نے بات کی ہے، کیا وہاں پہ بھی فوکس کیا جائے گا کے پی کے بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کو؟ جی، خصوصی طور پر وزیر اعظم صاحب کا یہ کہنا تھا کہ معاشی سمت تو درست ہے اور اہداف بھی حاصل ہو رہے ہیں، آئی ایم ایف کی ٹیم اسلام آباد میں موجود ہے اور حکومت کو یقین ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ساتھ پاکستان کے معاملات آگے بہتر انداز میں چلیں گے، لیکن اس سب کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں امن و امان کا قیام ہو۔ بدقسمتی سے ہمارے 2 صوبے وہ دہشت گردی اور شدت پسندی کے نظر ہے، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے صوبوں میں روز ایسے واقعات ہو رہے جس سے جو حکومت کی معاشی ترقی کے لیے جتنے بھی اقدامات ہیں، خدا نخواستہ اگر یہ ناسور جڑ سے نہیں اکاڑ پھینکا گیا تو حکومت لاکھ کوششیں کرے، لاکھ کابینہ کو ہدایتیں کریں، لاکھ اقدامات اٹھائیں، یہ اہداف پھر حاصل نہیں ہوں گے بلکہ ساری چیزیں ریورس میں خدا نخواستہ چلی جائیں گی۔ تو وزیر اعظم صاحب نے اس لیے ان تمام دونوں صوبوں پہ اور مرکز دونوں کی طرف سے اس عرض اور عزم کا اظہار کیا ہے کہ دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکاڑ پھینکا جائے گا۔ اور دوسری بات جو ہے، وزیر اعظم صاحب تعلیم و تربیت کے شعبے پہ بھی خصوصی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں، اور ہم جو ابھی کچھ مدت پہلے یہ کوسچن اٹھایا جا رہا تھا عدالتی فیصلے کے بعد، جو 190 ملین پاؤنڈ کی جو رقم جو پاکستان کے خزانے میں آئے گی، تو یہ سوال کیا جا رہا تھا کہ اس کا مصرف کیا ہوگا۔ تو آج وزیر اعظم صاحب نے بڑی صراحت کے ساتھ تو اس کا مصرف ہمیں بتا دیا کہ یہ قوم کے معماروں کی اور قوم کے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ خرچ ہوگا، اور اسلام آباد میں جو ہے ایک اعلیٰ معیار کی یونیورسٹی قائم کی جائے گی جس میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان سمیت پاکستان کے تمام بیکورڈ علاقوں سے تعلق رکھنے والے طلبہ و طالبات کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ تو وزیر اعظم صاحب ہر فرنٹ پہ اقدامات کر رہے ہیں، اور اب چونکہ ان کی کابینہ کی تکمیل بھی تقریباً ہو چکی ہے تو ہمیں یہ توقع ہے کہ جس جذبے کے ساتھ، جس پیشن کے ساتھ وزیر اعظم صاحب اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، تو کابینہ کے ارکان بھی اپنی ٹیم لیڈر کا ساتھ دیں گے، اور آنے والے دنوں میں یہ ترقی کا اور یہ خوشحالی کا جو سفر ہے اس کے ثمرات عوام کو محسوس ہونے شروع ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں اس پہ آپ کی بھی رائے چاہوں گی کہ جو ایک تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، صافی صاحب نے اگرچہ اس حوالے سے بات کی ہے کہ نئے اگر ممبرز شامل ہوتے ہیں تو شاید لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن وہ دوسری طرف بڑی سختی کی بھی بات کر رہے ہیں کہ تمام تر چیزیں جو ہیں اس کا ریویو کیا جائے گا، ہم یہ دیکھیں گے کہ جو منسٹریز ہیں وہ کس طرح سے کام کر رہی ہیں، کیسے پرفارم کر رہی ہیں، عوام کی خدمت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ہم سب جواب دہ ہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ ایک بڑا اچھا جسچر ہے، اور ان بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے رسپونڈ بھی کیا ہے۔ اور دوسرا معیشت کی بحالی کے حوالے سے جو گفتگو کر رہے ہیں اس پر بھی آپ کی رائے۔ شکریہ ناہید، میں آپ کے سوال کے نقطہ وار جواب پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو مسئلہ ہے وہ کیا تھا؟ وہ سرکار کی رقم تھی جو ایک پرائیویٹ آدمی کے سپرد کر دی گئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اور وہ بالآخر قصہ کیا تھا کہ جو اس آدمی کا جو قرضہ ہے یا جو اس کو جرمانہ کیا گیا ہے وہ اس میں جمع کرا دی گئی۔ سپریم کورٹ نے وہ رقم حکومت پاکستان کو واپس کی کہ پاکستان کی قوم کی یہ امانت ہے یہ رقم، اور اس رقم کے ذریعے اسلام آباد میں ایک معیاری یونیورسٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو اس میں ٹرانسپیرنسی یہ ہے کہ جو ایک بددیانتی کی گئی تھی ریاست کے ساتھ اور پاکستان کے عوام کے ساتھ، وہ حق لوٹا دیا گیا پاکستان کے عوام کو، تو یہ ایک قابل تحسین فیصلہ ہے۔
اب جو بات آپ کہہ رہی ہیں کابینہ کی اور احتساب کی اور ریوارڈ کی، تو میاں شہباز شریف کی تو پوری جو سیاسی کیریئر ہے اور جو ایک حکمرانی یعنی پنجاب میں جو انہوں نے کام کیا اور اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت کے وزیر اعظم کی حیثیت سے کام کیا، تو ان کی تو شہرت ہی یہی ہے، کارکردگی اور کارکردگی، اور تیسری کوئی چیز اگر ہے تو وہ بھی کارکردگی۔ تو اب یہ جو کابینہ بننے کا عمل ہے، اس پر ظاہر ہے کہ بعض صحافتی حلقے یا اپوزیشن کی طرف سے بات ہو رہی ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے نا کہ کابینہ مکمل نہیں تھی۔ کیوں مکمل نہیں تھی؟ اس لیے تو ایک توقع تھی کہ جو اہل آئیز ہے اس میں سے اگر کچھ شامل ہونا چاہیں تو جگہ ان کے لیے خالی رکھی جائے، لیکن جب اہل آئیز کی طرف سے اس خواہش کا اظہار کر دیا گیا کہ وہ اس میں دلچسپی نہیں رکھتے، تو بالآخر جو محکمے خالی پڑے ہوئے تھے ان کو ان کے ذمہ داران کا تعین ضروری تھا، وہ کر دیا گیا۔ اور اب ایسی ایک حکومت جو زندگی کے تمام شعبوں میں اور خاص طور پر جو اقتصادی شعبہ ہے اس میں کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہو، جس میں افراط زر کی شرح جو ہے 38% سے گر کے 1.5 پہ جا چکی ہو، آپ کا جو شرح سود ہے وہ سنگل ڈیجٹ کی طرف جا رہی ہو، یعنی ہم توقع یہ کر رہے ہیں کہ اگلے چند ماہ میں یہ ٹارگٹ اچیو کر لیا جائے گا۔ آپ کی اشیاء صرف اور ایک بہت بڑی انڈسٹری جو بلڈنگ کی اور تعمیرات کی انڈسٹری ہے، اس کا جو سامان ہے، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، تعمیراتی جو سامان ہے، کنسٹرکشن میٹیریل جو ہے، اس کی قیمتوں میں بڑی نمایاں کمی ہوئی ہے، بے شمار چیزوں میں، سیمنٹ میں، سریے میں اور باقی چیزوں میں۔ تو یہ جو کمی ہے یہ کیا ظاہر کرتی ہے؟ یہ معاشی استحکام کو ظاہر کرتی ہے، اور اس وقت جو کل آپ کو ملا ہے، ریویو ملا ہے اس میں، اور اس میں بھی اقتصادی استحکام کا تاثر ملا ہے کہ آپ کے یہاں شرح سود میں اضافہ نہیں ہوا، کمی نہیں ہوئی، تو استحکام موجود ہے اور ہم کمی کی طرف جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے شنیلا، 12% رکھا گیا اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود، جس طرح سے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے، نہ اس میں کمی کی گئی ہے نہ اس میں اضافہ کیا گیا ہے، اسٹیبلٹی ہمیں نظر آ رہی ہے، تو یہ انڈیکیشن ہے کہ ہماری جو اکنامک اسٹیبلٹی ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے، مہنگائی میں مزید ہمیں کمی جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی، اس کی ریفلیکشن ملے گی، پھر ہم جب انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں اس میں بھی ہمیں بہتری نظر آئے گی، اوور آل جو ہمارے انڈیکیٹرز ہیں وہ خاصے پازیٹیو اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ بات یہ ناہید کہ اکانومی سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ ہر ملک کے اندر ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں یہ سب سے زیادہ تھا، کیونکہ بات یہ ہے کہ ہماری جو معیشت تھی وہ آئی سی یو میں جا چکی ہوئی تھی، وینٹیلیٹر کے اوپر آپ سمجھے کہ تھی، کیونکہ آئی ایم ایف بھی آپ کا معاہدہ توڑ چکا ہوا تھا، دوسرے ممالک جو تھے وہ ان کے ساتھ بھی آپ کے معاملات کچھ خراب ہوئے ہوئے تھے، تو بہت بڑا ایک چیلنج تھا جس کو معاہدہ ہماری طرف سے توڑا گیا تھا، ہماری طرف سے مطلب توڑا گیا تھا اس وجہ سے کہ ظاہر ہے جو حکومت تھی وہ اپنی سیاست کر کے گئی تھی اور معطل کر دیا تھا اس نے، تو اس معاہدے کو بھی حاصل کرنا تھا، آپ نے جو مہنگائی تھی اس کو بھی کم کرنا تھا، آپ نے لوگوں کو ریلیف بھی دینا تھا، تو ایک بڑا مشکل ٹاسک تھا جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے لیا اپنے کندھوں کے اوپر، اس کو اٹھایا، اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اتحادی حکومت کے اندر ہیں اور اپنے اتحادیوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر دہشت گردی بھی ہو رہی ہے، دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی تھی، آپ نے ملک میں امن و امان بھی قائم کرنا تھا، پھر آپ کو ایک ایسی اپوزیشن ملی ہوئی تھی کہ جو ہر وقت ہنگاموں کے اوپر توڑ پھوڑ اور احتجاج کے اوپر یقین رکھتی تھی، آپ نے اس اپوزیشن سے بھی نبرد آزما ہونا تھا، اسی تمام چیلنجز کو ساتھ ساتھ لے کے چل کے اگر آج ہماری اکانومی جو ہے مستحکم ہے تو یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے وزیر اعظم صاحب کو۔ جو شرح سود ہے دیکھیں وہ آئندہ چند ماہ میں سنگل ڈیجٹ کے اندر چلی جائے گی، لیکن اگر 22-23 سے بھی وہ نیچے آ رہی ہے، 71% اگر اس کے اندر کمی ہو رہی ہے تو یہ 48% اس کے اندر کمی ہو رہی ہے، تو یہ بہت بڑی سگنیفیکنٹ چیز ہے۔ 71% جو اضافہ ہوا وہ سٹاک ایکسچینج کے اندر ہوا ہے کہ اس نے بھی ایک ریکارڈ ہی اپنا قائم کیا، اور پھر دیکھیں ترسیلات زر جو ایک پارٹی ہے جو اپوزیشن کی جو پارٹی جس کا کام احتجاج اور گلاؤ جراؤ ہے، اس نے اوورسیز پاکستانیوں کو کہا کہ آپ ریمیٹنس مت بھیجیں، اگر بھیجنے تو ہنڈی کے ذریعے بھیجیں، لیکن جو پاکستانی تھے جو پاکستان سے محبت کرتے تھے انہوں نے ریمیٹنس بھیجے اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے، جو حکومت کا ٹارگٹ ہے وہ 35 بلین ڈالر کا ہے کہ ان کو اس مالی سال میں لگتا ہے کہ ہو جائیں گے، لاسٹ ایئر
जो थे वो 28 बिलियन डॉलर आए थे। तो इस दफ़ा इनका टारगेट जो है वो 35 का, लेकिन मुझे लगता है ये उससे भी ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आपने 8 माह में भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट उसमें बेहतरी आई है। तकरीबन 32% जो है इसमें इजाफा हुआ है तरसलाते ज़र में। फिर जो बैरूनी सरमायाकारी है उसमें भी 22-23% इजाफा हुआ है। इसका मतलब ये कि दुनिया आ रही है, आपके अंदर इन्वेस्ट करना चाह रही है। प्रॉब्लम होते हैं, जाहिर है यहाँ पे कुछ अमनो अमान के प्रॉब्लम है, कुछ सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उनके ऊपर भी काबू पाया जा रहा है। फिर हमारे मुल्क के अंदर का जो अपना इन्वेस्टर है वो भी इन्वेस्ट कर रहा है, इसी वजह से हमें स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी जो बेहतरी हो जाए वो नज़र आ रही है। फिर हमारा जो ज़र मुबादला के ज़ाहिर है उसके बारे में कहा जा रहा है कि जून में वो 13 अरब डॉलर के हो जाएंगे। एक टाइम था नाहिद कि हमारे ज़र मुबादला के ज़ाहिर सिर्फ वही थे जो बैरून मुल्क से हमें कर्जे मिले हुए थे सॉवरन गारंटर के, कि जी आप अपने मुल्क के ज़र मुबादला के ज़ाहिर में रख लें कुछ उसको दिखाने के लिए, लेकिन उसमें हमारा अपना कुछ भी नहीं था। 5-6 बिलियन डॉलर जो थे वो भी चाइना की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से मिले थे, लेकिन अब उसमें बेहतरी आ रही है। अब 13 अरब डॉलर का तक वो इजाफा उसके अंदर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि पाकिस्तान को जो डिफॉल्ट के करीब कहा जा रहा था, कहा जाता श्रीलंका बन जाएगा, उस तमाम चीज़ों से अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान उन मुश्किलात से निकल चुका हुआ है। महंगाई में भी बतदरीज कमी हो रही है और कहा यह जा रहा है कि इस साल के अंदर 5 से 6% ओवरऑल जो है वो रहेगी, और जो शरह नमू है वो हमारी 2.5 से 3.5 तक जो है वो चली जाएगी। तो और करंट अकाउंट खसारा जो सरप्लस में जा रहा है अभी तक, और वो जीडीपी का 0.5% रहेगा। तो ये वो तमाम इंडिकेटर्स हैं जो खुद बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को किस हद तक इकॉनमी में जो है वो बेहतरी आ रही है, और आगे मजीद इसके अंदर बेहतरी आएगी। और वज़ीर आज़म देखें जो है वो तो मशहूर ही है ना अपनी सख्त किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, कि वो हमेशा हर इदारे को जवाब दे रखते हैं, हर इदारे की परफॉर्मेंस के ऊपर नजर रखते हैं। उनके दौर के अंदर ब्यूरोक्रेट हो जो वजीर हो सब अलर्ट रहते हैं, क्योंकि आप उनको कोई कहानियां नहीं सुना सकते, वो आपसे सवाल करते हैं और आपको उन सवालों के जवाब देने होते हैं। तो इसी वजह से जो अब वजीर आज़म ने इनिशिएटिव लिया है कि वो हर कुछ दिनों के बाद 2 मिनिस्ट्रियों को बुलाया करेंगे और वो अपनी सारी कारकर्दगी पेश किया करेंगे, उनसे सवाल जवाब हुआ जाएंगे। और होता भी यही है, और जमहूरियत में होना भी यही चाहिए कि आप अवाम को जवाब दे होते हैं, और अवाम के सामने आपकी शफाफियत जो होती है वो कायम रहनी चाहिए, और अवाम को पता चलना चाहिए, कारकर्दगी का पता चलते रहना चाहिए कि क्या वो कर रहे हैं। अच्छा हमायूं साहब, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो शुगर मिल्स के हवाले से जो सारे इकदाम किए जा रहे हैं, फिर IMF के साथ हमारा जो बिजली का चल रहा है उस पर भी उन्होंने इत्तेफाक कर लिया है कि बिजली की कीमतों में कमी हो। फिर पेट्रोलियम मसनूआत भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसकी भी कीमतों में कमी होगी। एक और बड़ी अहम चीज़ है, इसके साथ ही मैं चाहती हूँ कि आप उस पर भी अपनी राय दे दीजिएगा। आज अता तारड़ साहब ने कहा कि तुर्क और उज़्बेक सदर ने भी पाकिस्तानी मईशत की तारीफ़ की है। तो पाकिस्तान जो लोकली इस वक्त जो इकदाम कर रहा है और इंटरनेशनल लेवल पर जो इकदाम कर रहा है, पाकिस्तान की जो मौशी पॉलिसीज़ हैं, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं, वो कैसे परफॉर्म करें? थैंक यू नाहिद, मैं एग्री करूंगा बाकी पैनलिस्ट ने जिस तरह कहा कि जो इशारे हमें अभी वज़ीर आज़म साहब ने बताया, उससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें, और उसके अलावा जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ हैं उनकी तरफ से भी जो पाकिस्तान की रेटिंग है उसके अंदर भी जो बेहतरी है उसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं। IMF का वफ्त अभी जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने भी अपनी गुफ्तगू में आज जिक्र किया, आज अगर हमारी उनके साथ या आने वाले चंद दिनों में हो जाती है तो हमें 1 बिलियन एक्स्ट्रा भी उनके साथ नेगोशिएट हो रहा है। उसके साथ साथ एक और बड़ी अहम पेशरफ्त पिछले 2 दिनों में चीन की तरफ से जो हमने उनके इस साल के कर्जे वापस करने थे $2 बिलियन, वो भी रोल ओवर हो गए अगले साल के लिए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको बता रही हैं कि आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है या जो आप पे ट्रस्ट है आपके दोस्त ममालिक का या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, वो बढ़ना शुरू हो गया। अभी जिस तरह शंडिले ने कहा कि आपका जो करंट अकाउंट का वो जो डेफिसिट है अब वो कम से कम होता जा रहा है, तो ये आपकी इकॉनमी, अच्छा आप अपनी स्टॉक एक्सचेंज को देख लें, इस साल उसने अपनी हाईएस्ट जो है वो उसके ऊपर वो गई। ऑब्वियसली उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है, मार्केट इज़ वॉलेटाइल, लेकिन 7 IPOs का उसके अंदर जो है वो शुरू किया उन्होंने इस दफ़ा, नई जो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हुई। तो ये इंडिकेटर्स थे। उस चीनी का आपने जिक्र किया, चीनी की जो पहले स्मगलिंग बड़े एक वास्ट तरीके पे होती थी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े कॉम्प्रिहेंसिव तरीकों से बॉर्डर मैनेजमेंट के थ्रू, उसके अलावा जो चीनी की बनाने वाली जो यहाँ पे मिलें थी उनके ऊपर जुर्माने करके, उनके ऑडिट करके उनको रोक दिया। तो ये अच्छा, फिर रमज़ान में एक बड़ा एक्सटेंसिव किस्म का ये हमने हर साल देखा
کہ اس میں اسمگلنگ بھی ہوتی تھی, ہورڈنگ بھی ہوتی تھی, اور اس چیزوں کو بھی گورنمنٹ نے روک لیا. تو یہ وہ ساری چیزیں اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ آپ کا جو اکنامک جو پچھلے 1 سال 1.5 سال پہلے بالکل ایک ڈومز ڈے سناریو ہمیں نظر آ رہا تھا, وہ ایک بڑی تیزی سے اب جو ہے نا ایک ابھرتی ہوئی جو اکنامک بلکہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. آپ کی جو اکنامک پالیسیز ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے. آج انہوں نے حوالہ بھی دیا کہ ترکی کے صدر جو ہیں, ازبک کے جو پریزیڈنٹ ہیں, وہ اس کو تعریف کر رہے ہیں کہ پاکستان کی معاشی پالیسیز جو ہیں وہ بہت بہتر ہیں اور بہت ہی ہمیں اس میں نظر آ رہی ہے, بڑی زبردست پرفارمنس اس میں نظر آ رہی ہے. پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے پروگرام کے اس حصے میں. جب ہم پروگرام کے بعد ایک بریک ابھی مجھے لینا ہے, جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسرائیل کے حوالے سے بات ہوگی, فلسطین پر جس طرح ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور جو معاملات اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ہمیں سعودی عرب کا جو کردار نظر آ رہا ہے یوکرین میں جنگ روکنے کو, یہ دو چیزیں پیرالل چل رہی ہیں, وہ اس کردار کے حوالے سے بات کریں گے کہ کس طرح سے وہ اس جنگ کو روکنا چاہتے ہیں. ایک بریک ہم لے رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی میں جس انتہا کو پہنچ گیا ہے, وہ اس وقت جس قسم کے اقدامات کر رہا ہے وہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے, جب سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا ہے, جس طرح سے نسل کشی اور جو ظلم و ستم وہاں پر کیا جا رہا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. اب غزہ کے لیے جو امداد ہے اس کو روک دیا گیا ہے, بجلی اور پانی بند کر دیا گیا ہے, اور اس طرح سے یقیناً جو مشکلات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں فلسطینیوں کی. اور 90% آبادی جو ہے غزہ کی اس وقت وہ یہ بتایا جا رہا ہے یونیسیف کی, بلکہ یہ ایک رپورٹ ہے کہ وہ صاف پانی جو ہے وہ پینے کے صاف پانی سے محروم ہے اس وقت ہمیں نظر آ رہی. تو کس طرح سے یہ معاملات بہتر ہوں گے؟ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس پہ ٹویٹ بھی آج کیا ہے کہ یہ جو سارے معاملات ہیں یقیناً پاکستان کا اس کے لیے بہت کنسرن ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان معاملات کو حل ہو جانا چاہیے. ساری انہوں نے تصویر کشی کی ہے جو اس وقت وہاں پر معاملات چل رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم سعودی عرب کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ یوکرین میں جو جنگ جاری ہے, اور پچھلے دن ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے جو یوکرین کے صدر ہیں ان کی ملاقات ہوئی, اور کچھ وہ خوشگوار اختتام اس کا نظر ہمیں نہیں آیا, لیکن اس کے بعد ان کی پھر ملاقات ہوئی ہے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے, اور وہ اس جنگ کو روکنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کریں. انیشلی یہ جب سارا معاملہ شروع ہوا تھا تب سے وہ اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتے آئے ہیں. OIC کا کردار کیا ہوگا, تمام جو اسلامک ممالک ہیں وہ اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, اس پر ہم گفتگو کریں گے. صافی صاحب, اس وقت جو حالات ہیں بہت خراب ہیں, جو ساری امداد ہے وہ بھی بند کر دی گئی ہے, نہ بجلی ہے نہ پانی ہے. پہلے بھی اسی قسم کے معاملات تھے, لیکن درمیان میں سیز فائر کی چیزیں چل رہی تھیں اور یہ امید کی جا رہی تھی کہ شاید معاملات بہتر ہوں گے. ٹرمپ نے جو فارمولہ دیا اور اس کے بعد کی جو ساری پیش رفت ہے, معاملہ کہیں رک نہیں رہا ہے, مزید خراب ہوتا جا رہا ہے دن بدن. یک طرفہ طور پہ اشتعال انگیزی ہو رہی ہے, اور اشتعال پھیلانے والا کوئی اور نہیں, اسرائیل بذات خود ہے. اسرائیلی صدر جو ہے اس وقت کسی ضابطے کے تحت اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتے, اور اس صرف طاقت کے زغم میں مبتلا ہو کر, اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت غزہ میں کربلا ثانی کا ایک اندوہناک مناظر ہے, اور جو فلسطینی مسلمان ہیں ان کے ساتھ جو اسرائیلی ظلم کا جو ایک رویہ ہے اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اسرائیل کو طاقتور مغربی ممالک کی شے حاصل ہے. وہ طاقت اور ہتھیاروں کی بھرمار اور انسانیت سے عاری جو ان کی جو ایک سوچ ہے اس کی وجہ سے کسی ان کے دل میں کوئی رحم یا جنگ بندی یا انسان دوستی تو دور کی بات, فلسطینیوں کو وہ انسان بھی نہیں سمجھ رہے ہیں. تو ایسے میں جو فلسطینیوں کی جو مزری ہے, جو وہاں پہ ان کی جو حالت زار ہے, وہ تو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. رمضان کا مقدس مہینہ ہے, اس میں ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں پہ اپنا ہی رحم و کرم فرمائے. دوسری بات آپ نے جو کہ امت مسلمہ کا OIC کا,
تو ان کا اس کا کردار بدقسمتی سے ابھی تک وہ نہیں رہا جو ہونا چاہیے تھا۔ آج وزیر اعظم صاحب نے بھی یکجہتی کا اظہار کیا ہے، پاکستان فلسطین سے بہت دور ہے، لیکن اس کے باوجود جب پاکستان کا موقع ملتا ہے تو سفارتی طور پر، اخلاقی طور پر ہم فلسطینیوں کی حمایت کرتے ہیں، ان کو دادرسی کا یقین دلاتے ہیں۔ اور جو آپ نے سعودی عرب کے کردار کا ذکر کیا تو وہ انتہائی کروشل ہے۔ سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جو فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے کا استطاعت بھی رکھتا ہے اور اہلیت بھی رکھتا ہے۔ اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ محمد بن سلمان جو ہے وہ عالمی سطح پہ ایک لیڈر کے طور پر ابھر رہے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے روس اور امریکہ کو ایک میز پہ بٹھایا، آج زیلنسکی ریاض میں موجود ہے۔ تو ہم یہی توقع کر رہے ہیں کہ سعودی عرب، یو اے ای اور قطر جیسے باوسائل اور با اختیار ممالک جو ہے، ایجپٹ جیسے ممالک، یہ فلسطینیوں کی دادرسی کریں گے۔ اور پاکستان نے تو ویسے بھی جو وزیر اعظم صاحب کا سٹانس ہے، جو دفتر خارجہ کا سٹانس ہے اور جو عوام کا سٹانس ہے، جو 25 کروڑ پاکستانی مسلمانوں کا اور شہریوں کا جو ایک سٹانس ہے، ہم فلسطینیوں کے ساتھ دل و جان کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ وسائل اور یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس میں اس وقت وسائل اور ٹیکنالوجی اور جنگی اور حربی طور پر اسرائیل کو غلبہ حاصل ہے۔ اس لیے اسرائیل کے ہاتھ تبھی روکے جا سکیں گے جب ایجپٹ پلان جو حال ہی میں متعارف ہوا، اگر اس پہ عمل درآمد کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کے ظالم ہاتھ رک جائے اور فلسطینیوں کی مسائل میں کچھ کمی واقع ہو۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ امت مسلمہ کوئی ایسا کردار ادا کر سکتی ہے کم از کم مل کر انٹرنیشنلی کچھ پریشر؟ میرا خیال ہے پریشر تو کچھ اثر نہیں ہوتا اس کا، کم از کم یہ ریئلائزیشن ضرور پیدا کی جائے کہ جہاں آپ نے امداد روک دی ہے، پانی، بجلی، یہ چیزیں جو ہیں کم از کم ان کو تو بحال کر دیا جائے۔ ناہید، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت پانی اور بجلی جیسی بنیادی ضروریات کیوں بند کر دی گئی ہیں، اور رمضان کے مہینے میں جب مسلمان روزہ رکھتے ہیں اور ان چیزوں کی ضرورت بڑھ جاتی ہے، خاص طور پر سیر و افطار کے مواقع پر، تو یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ جو منصوبے سامنے آ رہے ہیں عالمی قوتوں کی طرف سے اور اسرائیل وغیرہ کی طرف سے، وہ کیا ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ غزہ سے سارے فلسطینی نکل جائیں اور یہاں ایک نئی سیٹلمنٹ بنائی جائے گی اور ایک نئی قسم کی انویسٹمنٹ ہوگی۔ اب دوسری بات یہ ہو رہی ہے، جب کہ پوری مسلم دنیا نے اور عالمی برادری نے بھی کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ فلسطینی اپنے گھر سے نکل جائیں اور وہاں آپ دیگر لوگوں کو لا بسائیں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب ایک لچک کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اب یہ کہا گیا ہے کہ حماس وہاں سے نکل جائے اور اب فلسطینی قابل قبول ہیں۔ تو اس وقت یہ جو طرز عمل اختیار کیا جا رہا ہے، اس طرف کیا جا رہا ہے کہ اپنے منتخب قیادت جو حماس کی شکل میں غزہ میں موجود ہے، فلسطینی اس سے کنارہ کش ہو جائیں اور اس سے کنارہ کشی اختیار کر کے جو ان پہ ایک منصوبہ تھوپنا چاہتے ہیں عالمی طاقتیں یا اسرائیل، اس پر وہ اطمینان ظاہر کریں۔ تو لیکن یہ ہونے والا کام نہیں ہے، ایسا ہوگا نہیں۔ یہ بات درست ہے کہ طاقت کی زبان چلتی ہے دنیا کے اس طرح کے مسائل میں، لیکن اس کے باوجود سعودی عرب بھی اور مصر بھی اور پاکستان بھی یہ مسلسل اس طرح کے اجلاس ہو رہے ہیں، سعودی عرب میں بھی ہو رہے ہیں، قاہرہ میں بھی ہو رہے ہیں، اس میں یہ چیز ہو رہی ہے۔ آپ نے سوال کا ایک حصہ یہ تھا کہ آخر کیا کیا جائے۔ میرا جو تاریخ کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کیسے بنا۔ کیا 1857 کی جنگ آزادی سے بنا تھا؟ کیا ٹیپو سلطان کی جنگ سے بنا تھا یا نواب سراج الدولہ کی جنگ سے بنا تھا؟ سر سید احمد خان اور علامہ اقبال یہ بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح کی جتنی بھی ہمارے یہاں جد و جہد کے سلسلے رہے وہ ناکام ہوئے۔ کامیابی کیسے ملی؟ کامیابی کی 3 بنیادیں تھیں، اور یہ اس کی ہم تلاش کر سکتے ہیں خطبہ الہ آباد میں۔ وہ کیا تھا؟ اقبال نے یہ کہا تھا کہ علم، دلیل اور جمہور کی طاقت، یہ 3 چیزوں سے آپ اپنے دشمن کو شکست دے سکتے ہیں، اور یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ جمہور ہمارے ساتھ ہیں، حق، ہم حق پر ہیں، کس چیز میں لیک کرتے ہیں ہم؟ جدید ٹیکنالوجی میں، ڈائیلاگ کے جو جدید طریقے اختیار کر لیے گئے ہیں، جس انداز میں سیاست چل رہی ہے،
ہمیں اور ہمارے لوگوں کو، اور خاص طور پر جو فلسطین میں اور کشمیر میں اور دیگر بھی کسی جگہ پہ لوگ مظلوم جدوجہد کر رہے ہیں، ان کو یہ طاقت حاصل کرنی ہے جس کا آپ کو اقبال نے مشورہ دیا۔ پھر 20ویں صدی کی آزادی کی جتنی بھی تحریکیں ہیں وہ اسی ماڈل پہ کامیاب ہوئی جس ماڈل پر پاکستان بنا۔ تو ہم لگتا یہ ہے کہ اس کے بعد مسلمان یہ ذرا سبق بھول گئے تھے، تو ہمیں جدوجہد کرنی ہے، ہمیں ظلم کو برداشت نہیں کرنا، لیکن جدید ذرائع یا وہ ذرائع جن سے کامیابی ممکن ہے ان کو بھی اختیار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے شرمیلا، اس وقت کی جو ساری صورتحال ہے جو بتائی جا رہی ہے، جنوبی غزہ میں 2 لاکھ سے زائد فلسطینی جو ہیں پانی اور بجلی سے محروم ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق 2 مارچ کو اسرائیل نے غزہ کے لیے امداد بھی بند کر دی تھی، اور روٹی کے حصول کے لیے بیکری کے باہر، مختلف بیکریز کے باہر لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں، اور فلسطینی اتھارٹی کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل کا غزہ کو بجلی کی سپلائی روکنے کا فیصلہ جنگ سے تباہ شدہ علاقے میں نسل کشی میں اضافہ ہے۔ برطانیہ بھی اس حوالے سے آواز اٹھا رہا ہے، مختلف ممالک اس حوالے سے آواز اٹھا رہے ہیں۔ پاکستان کی ہم بات کریں، وزیر اعظم صاحب کا ہم نے ٹویٹ کا بھی ذکر کیا، اظہار یکجہتی انہوں نے کیا ہے، دیگر مسلم ممالک بھی اس میں شامل ہیں، لیکن اس وقت ہمیں معاملہ جو ہے وہ بہتر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ سارے مظالم جو ہیں دن بہ دن بڑھ رہے ہیں، اس میں اضافہ ہو رہا ہے، تو آخر یہ معاملہ کہاں ٹھہرے گا؟ کون اس میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے؟ اب اس وقت سعودی عرب ہمیں بہت زیادہ لائم لائٹ میں نظر آ رہا ہے، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کئی امن معاہدے کروائے ہیں، اب یوکرین کے صدر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، فلسطین کے حوالے سے ان کا کردار کیا ہو سکتا ہے؟ بات یہ ناہید کہ جو کچھ اسرائیل فلسطین میں کر رہا ہے اس کو دیکھ کے تو انسانیت بھی شرما جائے کہ رمضان کے دنوں میں جب وہاں سے ایسی تصویریں ویڈیو آ رہے کہ لمبی لمبی قطاریں ہیں اور بچے جس طرح بھوک سے بلک رہے ہیں، یہ انسانیت کی توہین ہے۔ اور آپ اگر دیکھیں تو دنیا کے اندر جو عوام ہے وہ ساری اس وقت فلسطین کے ساتھ ہے، چاہے ان کی حکومتیں جو ہوں وہ درپردہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہیں، لیکن ان کی عوام اس کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے۔ لیکن اب جو کچھ اسرائیل کے اندر ہو رہا ہے، جو وہ غزہ میں کر رہا ہے اسرائیل، اس کو دیکھ کے تو دیکھیں یورپین ممالک جو ہیں وہ بھی اب اٹھ گئے ہیں اور وہ بھی اسرائیل کے خلاف جو ہے آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ آپ کیا کریں، اور امداد تو انہوں نے کب سے روکی ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ تو ہر دوسرے دن اپیل کر رہا ہوتا تھا کہ آپ جنگ بند کریں یا ہمیں رستہ دیں، ہم جا کے غزہ کے جو مظلوم لوگ ہیں ان تک امداد پہنچا سکیں۔ یہ نسل کشی ہو اس لیے رہی ہے کہ یہ لوگ وہاں سے نکل جائیں یا وہ علاقہ چھوڑ دیں اور جو اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا خواب ہے وہ پورا ہو جائے، تو اس کو اسی وجہ سے یہ ساری جو حرکتیں وہ کی جا رہی ہیں۔ دیکھیں سعودی عرب بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے، سعودی عرب ہو گیا، قطر ہو گیا، کویت ہو گیا، یہ وہ ممالک ہیں جو اکانومی میں بہت زیادہ مضبوط ہیں اور جن کی دنیا کے اندر ایک کہی ہوئی بات کی ایک اہمیت بھی ہوتی ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ سعودی عرب اپنا اہم کردار ادا کرے، وہ یورپی ممالک کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جا کے ملے، وہ جا کے امریکہ کے ساتھ جا کے ملے، صدر ٹرمپ کے ساتھ بات کرے۔ صدر ٹرمپ جو ہیں اسے جنگ بندی پہ زور نہ دے، وہ جو فلسطین کے لوگ ہیں ان کو ان کا حق بھی دلوائے نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جنگ بند کر دی جائے لیکن اس کے بعد ان کی نسل کشی وہاں پہ ان حربوں کے ساتھ سٹارٹ کر دی جائے۔ تو سعودی عرب اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، ان کے پاس طاقت ہے، وہ دنیا کے دوسرے مسلم ممالک کو اپنے ساتھ ملائے، وہ یورپی ممالک کے ساتھ جائے، جو اسرائیل ہے اس کی امداد بند کی جائے، اس کو پیٹرول کی سپلائی بند کی جائے، اس کو اسلحے کی سپلائی بند کی جائے، تو خود بہت جو معاملات ہیں وہ دنیا کے ماننے کے لیے تیار ہوگا۔ ابھی اس کو تمام امداد مل رہی ہے، ابھی اس کو تمام چیزوں کی سپلائی مل رہی ہے، اس لیے وہ ایک بپھرا ہوا سانڈ بنا ہوا اور کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، اور تمام عالمی قوانین جو ان کو پاؤں کے نیچے رونتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ کردار اگر ہمارے مسلم ممالک جو اکانومی میں مستحکم ہیں، جن کے ساتھ دنیا کے جو بڑے بڑے ممالک ہیں وہ تعلقات انہوں نے قائم کیا اور ان کی بات وہ مانتے ہیں، تو فلسطین کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اور فلسطین کا مسئلہ یہی ہے 2 ریاستی حل، جو ہمارے وزیر اعظم بھی ہر جگہ پہ جاتے ہیں، ہر فورم پہ جا کے بات کریں کہ 2 ریاستی جو ہے وہ اس کا فارمولا جو ہے اسی کے تحت اس کا حل جو ہے نکالا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حل جو ہے وہ فلسطین کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے ہمایوں صاحب، کیا مشترکہ طور پر تمام ممالک جو ہیں کوئی کام کر سکتے ہیں، انسانی ہمدردی کو مشن ایسا کوئی ترتیب دیا جائے، قائم کیا جائے کہ مل کر کام کیا جائے، اس کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر دیکھا جائے کہ وہاں پر جو معاملات چل رہے ہیں اس کو بہتر کیا جائے؟ جو باقی 2 ریاستی ہم فارمولے اس حل کی بات کر رہے ہیں، اوبویسلی اس کا حل تو وہی ہے، لیکن اس سے پہلے جو اس وقت کرائسس وہاں پر کریٹ ہو گیا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ پھر سعودی عرب جو کردار ادا کر رہا ہے یوکرین کے حوالے سے، اس پہ بھی میں آپ کی رائے چاہوں گی کہ روس کو، امریکہ کو انہوں نے بٹھایا، اور اس وقت جس طرح سے ایک عالمی لیڈر کے طور پر سامنے آ رہے ہیں شہزادہ محمد بن سلمان، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو کسی حد تک سم ہاؤ کنٹرول کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، تھینک یو۔ میرا خیال ہے یہ
ایک تو جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت جو سب سے بڑا امیڈیٹ مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ کسی طرح جنگ بندی کرائی جائے اور وہاں پہ جو ہے امداد کا سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ شروع کیا جائے. 15 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہونے کو آیا اور یہ جو ہے اس میں اگر آپ غزہ کا صرف دیکھ لیں تو 60 to 70% تمام انفراسٹرکچر جو ہے جس میں ہیلتھ، ایجوکیشن، سیوریج اور انفراسٹرکچر جو ہے وہ کچھ 70 to 80% کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ ہے. آپ جو ہے کھلے آسمان کے نیچے یا وہ جو ربلز ہے اس میں وہ رہ رہے ہیں. 60,000 سے قریب جو ہے وہاں پہ شہادتیں ہو چکی ہیں. 1,20,000 کے قریب لوگ وہاں پہ زخمی ہیں. تو یہ تو ایسی چیزیں جس طرح بھی رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کی ہسٹری میں اگزامپل نہیں ملتی جو وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے. اب جو پہلا مقصد یہی ہے کہ تمام ممالک مل کے روکیں. اس میں اگر آپ سعودی عربیہ کا رول دیکھیں تو سعودی عربیہ کا ابھی کا رول نہیں. سعودی عربیہ بڑے عرصے سے ایک بڑی پرنسپل سٹانس کے اوپر ہے جو شنیلا کہہ رہی ہیں. 2 اسٹیٹ فارمولا جو ہے ان کا ابھی بھی. اس کے ساتھ ساتھ ایسٹ جیروسلم کو جو ہے وہ فلسطینی ریاست کا جو قیام ہے اس کا کیپٹل ان کو جو ان کا وہ ہے عقیدہ ہے کہ وہ ہونا چاہیے. اب اس کے ساتھ جو چیز آپ دیکھیں ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں 2000 سپٹمبر 2024 میں جو سعودی فارن منسٹر تھے انہوں نے گلوبل پیس انیشیٹو اسٹارٹ کی, گرینڈ الائنس فار پیس. اچھا اس کے ساتھ محمد بن سلمان جو ہے مسلسل اس چیز کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں کہ 2 اسٹیٹ اور انٹرنیشنل لا کو مانا جائے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ رول آف لا کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے اگر تو آپ مختلف جب سے یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے فارمولے دیے ہیں ہر کوئی اپنے اپنے فارمولے لے کے آ رہا ہے کہ کس طرح جو ہے جو اس جنگ کو ختم کرنے کے بعد پیلسٹینین یا جو غزہ ہے اس کو کون گورن کرے گا. تو میرا نہیں خیال کہ اس کو حماس یا اس کو پیلسٹینین اتھارٹی یا فار دیٹ میٹر اس سائڈ سے اسرائیل کی اگر بات کر لیں تو وہ بھی مانے گا. اس کا حل صرف یہی ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشنز ہیں جو انٹرنیشنل لاز اور انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں ان کے تحت اس کو مانا جائے. اور سعودی عربیہ اس پہ ایمفیسائز کر رہا ہے. اچھا نہ صرف سعودی عربیہ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو باقی خطے کے ممالک میں پاکستان بڑے عرصے سے ایگزیکٹلی اسی چیز کے اوپر ہے کہ پری 1967 بارڈرز ہونے چاہیے. وہ اس کو جو انلیگلی آکوپائڈ اس کی جو انہوں نے وہ کالونیز بنائی ہیں وہاں سے وہ نکلے. اچھا اس کے ساتھ چائنا نے پچھلے سال جو ہے اپنا ایک فارمولہ دیا. تو میرا خیال ہے کہ اگر محمد بن سلمان پاکستانی قیادت اور اس طرح چینی قیادت اور باقی مسلم قیادت آپس میں مل کے اس کے اوپر کوئی فارمولہ دینے کی کوشش کریں اس کی ایکسیپٹیبلٹی زیادہ ہوگی کمپیئر ٹو اس کو اگر آپ بٹس اینڈ پیسز میں یا صرف ریجن کے اندر رہ کے اس کے اوپر بات کریں. تو اس کے اوپر محمد بن سلمان کا ایبسولوٹلی بڑا شاندار کردار رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ اب جو انہوں نے کوششیں انٹینسیفائی کی ہیں اس سے کوئی بہتری کی خبر آپ کو جلدی شاید آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا وقت ختم ہو رہا ہے. مختصراً میں چاہوں گی صافی صاحب اگر آپ سعودیہ کا جو کردار ہم اس میں دیکھ رہے ہیں یا اوور آل جو ہم بات کریں کہ فوری طور پر جو اس وقت کرائسس ہمیں وہاں پر نظر آ رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے ناہید ایجپٹ نے پلان پیش کیا ہے جو اسپیشلی اس تناظر میں ہے جب بنجامن نیتن یاہو اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جب ملاقات ہوئی تھی اور غزہ کی پٹی کو خالی کرنے کا جو ایک ناجائز منصوبہ پیش کیا گیا تھا تو اس کے جواب میں پھر مسلم ممالک نے ایک اکٹ کیا تھا اور وہاں پہ کائرو میں اس حوالے سے ایک جامع پلان جو ہے ایجپٹ کی سربراہی میں وہ پیش کیا گیا ہے. اس پہ عمل درآمد کے لیے اسرائیل تیار نہیں ہے اور جو اسرائیل کی جو پروپوزل ہے اور جو امریکہ کا اس وقت جو خواہش ہے اس کو ماننے کے لیے نہ صرف فلسطینی عوام تیار نہیں بلکہ امت مسلمہ کے جتنے بھی بڑے ممالک ہیں وہ 2 ریاستی حل سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. تو اس وقت فی الحال جو یہی ہو سکتا ہے جو امین خان صاحب نے کہا کہ فی الوقت جنگ بندی کی جائے. مقدس مہینہ ہے رمضان المبارک کا, آگے عید الفطر آنے والی ہے, کم از کم ان ایام کا احترام کیا جائے اور جو بنیادی ضرورتیں ہیں اور امداد کا سلسلہ ہے اس کی بحالی کی جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ رشید صافی صاحب, ڈاکٹر فاروق عادل, شنیلا عمار صاحبہ اور ہمایوں خان صاحب میرے ساتھ موجود تھے. ناظرین پروگرام کا وقت کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.